बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व उसल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप सबका मैं हुस्न इस्तकबाल करता हूँ। अहलन व सहलन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा फ़ज़ल है कि उसने ये चीज़ मुयस्सर की कि मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर हम सब बैठे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसके दीन को सीखने के लिए जमा किया है। इस अनोखे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये मुयस्सर किया है कि आज हम जमा हैं। तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं इस नेमत पर। और इस नेमत के शुक्र के अंदाज में एक ये भी अमल है कि इंसान इसे सही इस्तेमाल करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस इंटरनेट के टेक्नोलॉजी को इस खिदमत में इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज हम और आप जमा हैं इस दीन को सीखने के लिए। इब्तिदाई तौर पर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं हमारे जो भाई हैं इस्लामिक ट्रुथ एक्सप्लोरेशन सेंटर आईटेक, जो कि हैदराबाद शहर में एक मशहूर और मारूफ इदारा है, इस इदारे का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ आसान किया, मुयस्सर किया कि आप और हम आज जमा हैं, और इस प्रोग्राम को उन्होंने जो है फैसिलिटेट किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि इस इदारे को बरकत अता फरमाए, और इस इदारे पर कायमीन जो इखवान हैं, जो भाई बहन हैं, इन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाए और उन्हें जज़ाए खैर दे। और साथ ही साथ इस इदारे को जो कोई ताउन करता हो, अल्लाह ताला उनके वक्त में, उनके माल में, उनके औलाद में और उनके ईमान में, हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। मैं आपका अजीज़ भाई अब्दुल्ला ताहा मदनी आज इंशाअल्लाह इस नशिस्त को शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के फजल व करम से, मनहज सलफ़ के बुनियादी उसूल। और इंशाअल्लाह इस पहली सेशन में, जो कि 19 नवंबर 2022 में जो है हम इस सेशन को ले रहे हैं, इसमें हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और एक मुकद्दमा आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा, जिसमें, या इंट्रोडक्शन में आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जिसमें इंशाअल्लाह सलफ़ ये जो लफ्ज़ है इसके ताल्लुक से चंद बातें आपकी खिदमत में रखी जाएंगी। साथ ही साथ मनहज सलफ़ से क्या मुराद है और उसकी क्या अहमियत है, और फिर हमने जो किताब इंतखाब की है उसके पहले चैप्टर या पहला उसूल जो उसमें मुअल्लिफ़ ने बयान किया है, उसे आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह मैं पेश करने की शरफ़ और कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह। सबसे पहले मेरे इस दोस्तों और भाइयों, जो पहला मसला है, जैसे कि हमने टॉपिक्स बयान कर दिए थे, मनहज सलफ़ से क्या मुराद है, ये आज के टॉपिक्स हैं, और इस मनहज की क्या अहमियत है, और आखिरी में हम इंशाअल्लाह पहला जो बुनियादी उसूल है उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। सवाल पहला ये है कि सलफ़ कौन है। हमने ऐलान में मनहज सलफ़ लिखा और मनहज सलफ़ के बुनियादी उसूल की तरफ इशारा किया, लेकिन ये बात जानने की ज़रूरत है कि सलफ़ का लफ्ज़ क्या है। कई एक ऐसे लोग हैं जो इस लफ्ज़ को नहीं जानते, या जानते हैं या कुछ उन्होंने इसके बारे में सुना भी हो, लेकिन उसकी हकीकत या उसकी कैफियत क्या है, इसके ताल्लुक से उन्हें ज़्यादा इल्म नहीं है। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, सलफ़ ये हमारे दीन या हमारे दीन इस्लाम में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल एक ख़ास तबक़े की तरफ इशारा करते हुए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, और वो तबक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे उम्दा जो शागिर्द हैं, जो कि सहाबा किराम हैं, उनसे ये लफ्ज़ जुड़ा है। सलफ़ हमारे कौन हैं? हमारे सलफ़ या सलफ़ सालिहीन का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे इस उम्मत के सबसे पहला जो तबका रहा है शागिर्दों का। ये दीन एक सिलसिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दीन जिब्रील अमीन तक आया, और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही की शक्ल में इस दीन की अमानत को पहुंचाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन पर अमल किया, और ये दीन के जो बुनियादी उमूर हैं उसे अपने सबसे पहले जो जनरेशन या सबसे पहली जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी तक जो है इस इल्म को यानी मंकूल किया या नकल फरमाया उसे। और ये पीढ़ी या ये ज़माना जो है सहाबा का ज़माना था, और ये तबका सहाबा का तबका था। ये जो जनरेशन है वो सहाबा की जनरेशन है, और उसके बाद उनके जो आने वाले एक या दो जो तबके हैं, जिसे हम ताबईन और तबे ताबईन कहते हैं, अतबा ताबईन, वो ये जो तीन तबके मिलकर सलफ़ के इस शामिल लफ्ज़ में शुमार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जैसे कि आप देख रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तरक़तिल यहूदु अला 71 फ़िरक़ा, कि यहूदियों में फ़िरक़ेबाज़ी हुई और 71 उनके दरमियान यानी कि फ़िरक़े बन चुके थे। फ़वाहिदतुन फ़िल जन्नह व 70 फ़िन नार, उन 71 फ़िरक़ों में से सिर्फ एक यहूदी फ़िरक़ा उस ज़माने में, जबकि यहूदियत
اللہ رب العزت کا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو دین آیا تھا، جس دین یہودیت ہم جس نام سے جانتے ہیں، اس زمانے میں صرف ایک فرقہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہدایات پر قائم اور ثابت تھا، وہ ایک فرقہ جنتی فرقہ ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فرقہ، اور عیسائیوں میں بھی طبقے بازی ہوئی اور ان کے درمیان بھی جو ہے فرقہ واریت پائی گئی، اور 72 فرقے ان کے درمیان بھی جو ہے دیکھنے کو ملے، جن میں سے فَإِحْدَى فی النار وواحدۃ فی الجنہ کے 71 جو فرقے ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور صرف ایک واحد فرقہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں غور فرمائے، والذی نفس محمد بیدہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹنے والی ہے، میری امت میں بھی جو ہے لوگ گروہوں میں بٹنے والے ہیں، فواحدۃ فی الجنہ، صرف ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا، و72 فی النار، اور 72 جو فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ من ہم، قال الجماعہ، کون یہ لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ الجماعہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں اشارہ کیا جب پوچھا کہ قیل من ہی یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون یہ جماعت ہے، کون سی یہ جماعت ہے؟ قال من كان على مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کا یہ معیار ہے، یا جس جماعت کا یہ منہج ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی اتباع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی اتباع کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرقے بازی یا لوگ جو ہے فرقوں میں بٹنا یہ ایک مسلم بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پیشن گوئی کر دی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ لوگ فرقوں میں بٹنے والے ہیں، اور جب فرقوں میں بٹنے والے ہیں تو کوئی بھی یعنی جو بھی فرقہ آپ کے سامنے آیا آپ اس کی اتباع کر لیں اور جنت میں چلے جائیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا سوائے ایک فرقے کے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، اور یہ فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس منہج پر تھے، جس طریقے پہ تھے، اور ان کے صحابہ جس طریقے پہ تھے، اور ان کے تابعین جو جس طریقے پہ تھے، یہی جو راستہ ہے وہ نجات کا راستہ ہے۔ تو اب یہاں معاملہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے کہ آپ کوئی بھی فرقے کو جو ہے اختیار کر کے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، صرف ایک فرقہ ایسا ہے جس کی اتباع آپ کو کرنی ہے، اور اس کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ وہ فرقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی ہو، یا وہ فرقہ جو صحابہ کرام صلی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتی ہو، یہی فرقہ جو ہے فرقۃ الناجیہ کہلایا جائے گا، یہ نجات پانے والا وہ فرقہ ہے، یہ وہ نجات پائے جانے والا فرقہ ہے جس سے انسان جو ہے اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو زیادہ امت، یعنی میری امت میں جو زیادہ عمر پائے گا، یہ صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے جو زیادہ زندگی جینے لگے گا، یا زندگی اسے نصیب ہوگی، یا جس کی عمر لمبی ہوگی، یا جو عمر دراز جس کی ہوگی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ یقیناً اختلاف دیکھے گا۔ دیکھیے صحابہ ہی کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سن رہے تھے اس وقت؟ صحابہ سن رہے تھے، تو ان کو ہی یہ بتا دیا کہ تم میں سے جو کچھ عمر اس کی زیادہ طویل ہو جائے گی، وہ آخری اپنے مرحلے میں یا اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اختلاف دیکھنے لگے گا، وہیں سے اختلاف اس امت میں پایا جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا، صرف اختلاف پایا جائے گا؟ نہیں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف پایا جائے گا، سبحان اللہ۔ پھر ایسی حالت میں یا ایسی صورت میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دی گئی ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم پر یہ واجب ہے، تم پر یہ ضروری ہے کہ میری سنت کی تم اتباع کرنا، سبحان اللہ۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت پائی جائے گی۔ اچھا، اس سے ایک اور بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائیں گے اور اس کی مخالفت کریں گے۔ یعنی دو راستے لوگوں کے سامنے ہوں گے، ایک سنت والا راستہ اور ایک غیر سنی راستہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سنت والے راستے کا
اختیار اور انتخاب آپ کو کرنا ہے. وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفائے راشدین کی سنت. خلفائے راشدین جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ خلفائے راشدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کی سنت کو تھامے رکھنا. المہدیین من بعدی، میرے جانے کے بعد یہ لوگ ہدایتی یافتہ لوگ رہیں گے جن کی اتباع آپ کو کرنا ہے اور ان کی سنت اور ان کے طریقت کو اپنانا ہے. پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تمسکو بہا، اسے پکڑے رکھو، اسے جکڑ لو اور اسے تھام لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے اسے تھام لو، دانتوں سے اسے پکڑ لو. آپ کبھی کسی رسی کو یا کسی چیز کو بہت یعنی طاقت سے اگر پکڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے، اپنے حتیٰ کہ آپ اپنے دانتوں کا استعمال کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس رسی کو تھام لو، یعنی اسے کبھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ دینا. فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اس بات سے ڈر جاؤ کہ ہر وہ دین میں نئی ایجاد کردہ چیز جو دین میں آتی ہے، محدثات الامور، اس سے تم باز آ جاؤ، اس سے تم ڈر جاؤ اور اس میں کبھی تم نہ پڑنا، ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک چیز لازم ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کی پہچان ہو کہ دین میں اصل کیا ہے اور دین میں نئی چیز کیا پیدا کی گئی. اگر ہم اس چیز سے ہی ناواقف ہوں کہ دین کا اصل کیا ہے، دین کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، دین کی بنیاد کیا ہے، تو ہم اس میں دخیل یا اس میں جو ہے ایجاد کردہ چیزوں کا کیسا ہم اس کی کیسی ہم پہچان رکھ سکتے ہیں یا اسے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی بنیاد کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ اس دین کے بنیاد یا اس دین کے حصے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں اس میں ڈالی جائے تو آپ کو اس کی پرکھ ہو جائے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز جو ہے گمراہی ہے. فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار، کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت آپ کو گمراہی یعنی ضلالت تک لے جاتی ہے اور گمراہی جو ہے آپ کو جہنم تک جو ہے لے کر کے ڈال دیتی ہے. پھر جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اگلی جو یعنی کہ بات آئی ہے کہ سلف کون ہے. سلف هذه الامہ، جیسے کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی نے اس کی تعریف بیان کی، ہم الصحابۃ والتابعین واتباع التابعین، کہ صحابہ کرام، ان کے اتباع جو ان کے بعد کا طبقہ یا ان کے بعد کی پیڑھی ہے یا ان کے بعد کی جنریشن ہے، وہ اتباع التابعین، ان کے بعد آنے والے جو یعنی جو قوم ہے انہیں اتباع التابعین کہا جاتا ہے. یہ قرون المفضلہ جیسے کہ جو ہے قرون الثلاثہ جیسے کچھ علماء نے اسے بیان کیا ہے اس حدیث پر مبنی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم قرنی، سب سے بہترین جو طبقہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، میری جو جنریشن یا میرا جو طبقہ جو لوگ جی رہے ہیں، سب سے بہترین اور افضل ترین امت اسلامیہ کا طبقہ ہے. ثم الذین یلونہم، کہ ان کے بعد آنے والا جو طبقہ ہے اور ان کے بعد آنے والا جو طبقہ ہے. پھر راوی فرماتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے 2 بار دہرایا یا 3 بار، عمومی طور پر صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد جو اتباع تابعین کا جو زمانہ ہے یہ ہمارے لیے سلف ہے، یہ ہمارے لیے سلف ہے. جب ہم کہتے ہیں سلف کی اتباع کیجئے، سلف کی تابعداری ہمیں کرنا ہے، تو ہمیں اس طبقے کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. تو کیا یہ کافی نہیں کہ ہم قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں، قرآن و سنت کی سمجھ کی طرف لوگوں کو بلائیں؟ سلف کا ذکر آتا ہی کیوں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر طبقہ، وہ 73 فرقوں میں سے ہر فرقہ اور ہر طبقہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنا اصل بناتے ہیں، قرآن و سنت کی ہم تابعداری کرتے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اس قرآن اور سنت کو صحابہ کے فہم پر سمجھ رہے ہیں. کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ فرقہ ناجیہ والا جو شخص ہے وہی کر سکتا ہے، باقی کوئی اور اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا. لہٰذا ہم اس چیز کو لوگوں پر یعنی لوگوں کے درمیان رائج کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کو تو سمجھنا ہے، اور یہ مسلم بات ہے. افسوس کہ ایسے بھی فرقے ہیں جو سنت کو نہیں مانتے، کچھ لوگ جو ہے سنت کا انکار کرتے ہیں، لیکن عمومیات کی میں بات کر رہا ہوں کہ اغلب جو اس امت کی ہے وہ قرآن و سنت کو مانتی تو ہے، لیکن اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جب کتاب و سنت کو سلف کے فہم کے مطابق نہ سمجھا جائے، سلف کے فہم کے مطابق اسے نہ پڑھا جائے، نہ سمجھا جائے. کیونکہ قرآن تو ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، حدیث بھی موجود ہے، لیکن حدیث کو آپ 10 الگ طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں. آپ اپنے عقل یعنی ناقص سے آپ اور اپنی فکر ناقص سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کسی گمراہ شخص کے جال میں بھی پھنس جا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو حدیثیں دے گا، وہ بھی آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائے گا. لیکن فہم سلف کا استدلال کرنے والے
وہ سلف کے تابعدار ہیں، اور سلف نے جیسے اس قرآن کو اور اس سنت کو سمجھا ہے ویسے ہی سمجھنے کی اہمیت آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اور اسی کا نام سلفی منہج ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ قرآن میں سلف کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا کہ والسابقون الاولون، جو سبقت پا گئے اس امت میں، جنہوں نے سبقت حاصل کر لی، وہ کون ہیں؟ مہاجرین اور انصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معزز صحابہ تھے، جو مہاجرین تھے جنہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف، اور انصار مدینے کے بسنے والے وہ مسلمان صحابہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کے بعد جو آنے لگے، ان کے بعد جنہوں نے اسلام میں وہ داخل ہونے لگے الگ الگ مقامات سے اور الگ الگ جگہوں سے۔ یہاں پر اللہ نے ایک شرط لگائی، یہاں پہ ایک اللہ نے بہت اہم شرط لگائی، بِإِحْسَان، اور اس کو میں نے ایک الگ کلر میں لکھا ہے بِإِحْسَان، کہ ہر وہ انسان جو مہاجرین و انصار کی طرف نسبت کرتا ہے، ان کے تعلق سے یہاں بات نہیں ہو رہی، ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور احسان کا کیا مطلب ہے؟ پرفیکشن، بالکل عمدہ طریقے سے، بالکل احسن طریقے سے آپ کو ان کی اتباع کرنا ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو سنت کا متبع ہو، جو سلف صالحین کا متبع ہو، وہ ان کے تابعدار میں شمار ہو جائے گا۔ کیا ان کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا؟ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب پر راضی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر راضی ہو چکا ہے۔ اور اس سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ پہ راضی ہو جائے؟ بھائی اللہ آپ پہ راضی ہو جائے تو آپ کی نجات ہوگی، آپ کی جو ہے آپ نے یعنی فلاح اور کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور نہ صرف اللہ نے اپنی رضامندی سے ان سب کو نوازا، بلکہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، کہ اس کے تحت اللہ تعالیٰ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ ان کے لیے ندیاں بہاتا ہے، ندیاں اور جو ہے انہار بہاتا ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش وہ اس جنت میں بسنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی جو ہے کامیابی ہے، یہی سب سے بڑا فلاح ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ ہمیش جنت میں خالدن فیہا آپ کو اگر داخل کر دیا جائے تو اس سے بہتر کوئی اور فلاح نہیں پائی جا سکتی۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، جب ہم قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز میں کم سے کم ایک مسلمان 17 مرتبہ اپنے دن میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تلاوت کرتا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یا کیا وہ صراط ہے، کون سا وہ راستہ ہے؟ ہم جب کہتے ہیں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینا، کون سا یہ راستہ ہے؟ کس راستے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے تک ہمیں ہدایت دے یا رب جس پر تیرا انعام ہوا ہو، جس پر تیرا اکرام ہوا ہو۔ یہ کون وہ لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کی، اور یہ راستہ اگر سلف کا راستہ نہیں تو کوئی اور راستہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میری صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے ارزن جو آنے والے راستے ہیں، اس کے ارد گرد جو دیگر راستے ہیں، ان راستوں کی کبھی اتباع نہ کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، صراط مستقیم سے تم بہک کر کے ہٹ جاؤ گے۔ اگر تم سلف کے راستے کو چھوڑو گے تو تم بہک کر کے یعنی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اس چیز کی وصیت اللہ رب العزت کر رہے ہیں تاکہ تم تقوی اللہ کا صحیح طور پہ اختیار کر سکو۔ اب آتے ہیں منہج سلف کی اہمیت کی طرف، مختصر ہم اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ امام مالک کا ایک مشہور قول ہے، اور یہ بہت ہی اہم ترین قول ہے جس سے ہمیں منہج سلف کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ ہم اب ہمارے درمیان گمراہی دیکھ رہے ہیں، ہم ہمارے درمیان تباہی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو بھٹکتے دیکھ رہے ہیں، لوگ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، لوگ دین میں بھی الگ الگ فرقے بنائے بیٹھے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ تو کیسے ہم نجات پائیں گے؟ کیسے ہماری اصلاح ہوگی؟ کیسے ہم اپنے آپ کو سدھار پائیں گے؟ امام مالک فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها، کہ یہ امت کا جو آخری حصہ ہے وہ کبھی سدھر نہیں سکتا سوائے اس طریقے پر وہ آئے
یا سوائے اس طریقے کی وہ اتباع کرے جس طریقے کی اتباع اس امت کا پہلا حصہ کیا کرتا تھا۔ تو امت کا آخری جو حصہ ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتا جب تک کہ وہ امت کے پہلے حصے کی اتباع نہ کر لے۔ یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلا جو طبقہ تھا اس دین کا یہ صافی طبقہ ہے، سب سے صاف پاک پوتر حصہ ہے اس دین کا، اور بہت ہی بہت یعنی کہ جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لایا ویسے ہی صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے، ایک دم پیور، جیسے آپ کہتے ہیں 100% یہ جو ہے اس دین کا پیور حصہ اس امت کی بھی ابتدائی زمانے میں یہ پایا جاتا تھا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو اس امت میں جو ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اختلاف دیکھو گے، اختلاف بڑھتا گیا، فرقے آتے گئے، شبہات ڈالے گئے اس دین میں، طرح طرح کی باتیں اس دین میں ملاوٹ اس میں لائی گئی، اور سلف کے اقوال سے ہٹ کر کے خلف نے اپنا اپنا جو ہے اس میں شوشہ چھوڑا اور اپنے اپنے وہ گروہ بنانے لگے، اپنی اپنی ٹولیاں وہ بنانے لگے اور لوگوں کو جو ہے فرقوں میں بانٹ دیا، اور یا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی پیشن گوئی کی تھی۔ تو اب ہم اور آپ سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی نجات کی فکر کرنی ہے، غیروں کا تو اللہ ان کو دیکھنے والا ہے، لیکن ہم اس کے ذمہ دار فی الحال نہیں ہیں، کیونکہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس اور اپنے آنے والے آل و اولاد کی جو ہے ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ کیسے ہماری نجات ہوگی؟ ہماری نجات اس امت کے سب سے پہلے طبقے کی طرف پلٹنے سے ہوگی۔ اول هذه الامہ، کون ہے اول هذه الامہ؟ اس امت کی سب سے پہلی جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ صحابہ کرام کی گروہ ہے اور سلف صالحین کی گروہ ہے، جس کی ہم اگر اتباع کریں گے تو ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ صالح الفوزان کا ایک یعنی کلام میں نے یہاں نقل کیا ہے جسے میں بیان کر دوں۔ انہوں نے فرمایا فلا بد من يدعي او ينتسب الى السلف ان يحقق هذا التسمي والانتساب بان يتمثل منهج السلف في الاعتقاد والقول والعمل والتعامل حتى يكون سلفيا حقا ويكون قدوة صالحا يمثل مذهب السلف الصالح۔ فرمایا انہوں نے کہ جو کوئی سلفیت کی طرف یا سلف صالحین کی طرف نسبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے بہترین انداز میں ان کی اتباع کرے اور اس نسبت کا حق ادا کرے، اس نسبت کا حق ادا کرے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سلف کا تابع دار ہوں تو اس کا حق ادا کرے، تو آپ ان کی اتباع اعتقاد میں کریں گے، آپ اعمال میں ان کی اتباع کریں گے، اقوال میں ان کی اتباع کریں گے، نہ صرف ان تینوں میں بلکہ معاملات میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اخلاقیات میں بھی آپ سلف کی اتباع کریں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس عبادت ہی میں سلفیت ہے، یا مثال کے طور پر اپنی زبانی یعنی باتیں کرنے میں جو ہے سلفیت منحصر ہے، نہیں، آپ کے دل میں بھی سلفیت ہے، آپ کے کیے جانے والے اعمال میں بھی سلفیت آنی چاہیے، آپ کے زبان سے نکلنے والی باتوں میں سلفیت آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، جس سے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اس میں بھی سلفیت کا یا اس منہج کا جو ہے اثر نظر آنا چاہیے، تبھی جا کر کے آپ ایک صحیح منہج سلف کے متبع ہوں گے اور سلف صالحین کے متبع یا ان کے تابعدار ہوں گے۔ فرمایا فمن اراد هذا المنهج فعليه ان يعرفه او ان يتعلمه ان يعمل به في نفسه اولا وان يدعو اليه ان يبينه للناس۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اس منہج کو انسان کو چاہیے کہ وہ خود سیکھے اور خود عمل میں لائے اور خود اس کا متبع یا اس کا تابعدار بنے، پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے اور لوگوں کو واضح کرے کہ یہ منہج کیا ہے یا یہ طریقہ کیا ہے۔ پھر فرمایا هذا هو طریق النجات، یہی نجات کا راستہ ہے۔ هذا هو طریق الفرقة الناجیہ اہل السنة والجماعہ، یہی وہ راستہ ہے جسے ہم فرقے ناجیہ کا راستہ کہتے ہیں، نجات حاصل کرنے والا جو فرقہ ہے اہل السنت والجماعہ، سنت اور جماعت کی اتباع کرنے والا، یہ حقیقی اہل سنت ہے، نہ کہ وہ لوگ جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور قبروں کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہیں، اور سب سے زیادہ اگر بدعتیں کسی کے پاس پائی جائیں تو ان لوگوں کے پاس پائی جاتی ہیں۔ حقیقی اہل سنت وہ ہیں جو نبی کی سنت کو صحیح سے تھامتے ہیں، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، کفر سے، باطل سے، ان سب سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں، یہ حقیقی اہل سنت ہے۔ من کان علی مثل هذا ما کان علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی وہ راستہ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وصبر علی ذلک، اور اس راستے پہ اس نے صبر کیا، وثبت علی ذلک، اور اس پہ وہ ثابت قدم رہا۔ صبر کرنا ہے کیا مطلب؟ کہ آپ کو کافی تکلیفیں آئیں گی، کافی پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان اذیتوں کو، ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ اس راستے پہ صبر سے ڈٹے رہیں گے، ثبت علی ذلک، ثابت قدم رہیں گے، آپ اس پہ جو ہے آپ ڈگمگائیں گے نہیں۔ ولم ینجرف مع الفتن، فتنوں کے آنے سے آپ اس راستے سے ہٹیں گے نہیں، الگ الگ باتیں آئیں گی، الگ الگ جو ہے
یعنی افکار لوگ منتشر کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ سلف کے اقوال پر ثابت رہیں گے، اپنے اصولوں کو آپ بنیاد اور اپنے اصول کو ثابت رکھیں گے، تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ وَلَا مَعَ الدِّعَایَاتِ الْمُضَلِّلَةِ، فرمایا کہ گمراہ جو الگ الگ ندائیں لگتی ہیں، لوگ جب بلائیں گے الگ الگ افکار کی طرف اور الگ الگ جو ہے تنظیمیں بنائیں گے، آپ کبھی بھی ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ وَلَمْ تَهُزُّهُ الْعَاصِيرُ، اگر آندھیاں بھی کیوں نہ آ جائے، آپ کو یہ آندھیاں اپنی جڑوں سے جو ہے اکھاڑ نہیں پائیں گی۔ ایسے سلفی بنے کہ اپنے اصول کو آپ ثابت قدم جو ہے کر سکیں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ فتنے آئے بھی تو آپ کو جو ہے دھکا تو کیا، آپ کو جو ہے ذرا سا بھی جو ہے کوئی تکلیف یا کوئی بھی پریشانی وہ پیدا نہ کر سکے۔ فرمایا بل یثبت علی ما هو علیہ حتی یلقى اللہ ربہ سبحانہ وتعالی، اسے چاہیے کہ اسی پر وہ ثابت قدم رہے جب تک کہ اللہ رب العزت کی آپ ملاقات نہ کر لیں یا اللہ کی طرف آپ پلٹ کر کے نہ چلے جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سلف کے معاملے میں آپ کو ایک یعنی ڈائیگرام جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ الگ الگ اقسام میں موجود ہیں، سارے لوگ جو کوئی بھی اس سرزمین پہ ہیں، سارے کے سارے لوگ، ان کے چند اقسام ہیں جسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی قسم وہ ہے جو معبود کے وجود پر ایمان لاتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معبود کے وجود پر ایمان ہی نہیں لاتی، یہ لوگ اس دائرے سے خارج ہیں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ لادینیت جن کے پاس ہوتی ہے، ایتھیزم کے جو تابعدار ہوتے ہیں یا دہریہ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ اس دائرے میں آتے ہی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا دائرہ ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کے وجود پہ یا عموماً کوئی انسان کسی خالق یا کسی معبود یا کسی پیدا کرنے والے کے وجود پر ایمان لاتا ہے تو اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس میں سارے کے سارے لوگ داخل ہیں جو دین کے تابعدار ہوں، اب وہ کوئی بھی دین رہنے دیں، چاہے وہ عیسائیت رہنے دیں، یہودیت رہنے دیں، چاہے وہ بدھزم رہنے دیں، ہندوازم رہنے دیں، کوئی بھی دین ہو وہ اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس دائرے کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے جسے ہم کہیں گے کہ اسلام پر انسان ایمان لاتا ہے، تو اس میں سارے ادیان کے لوگ باہر چھوٹ جاتے ہیں، اور اس دائرے میں مسلمان جو اسلام کی طرف نسبت کرتا ہو، اس بات پہ غور سے آپ جو ہے یعنی سمجھیں اس بات کو کہ جو اسلام کی طرف نسبت کرتا ہو، انتساب کرتا ہو، کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، کہتا ہے کہ وہ یعنی کلمہ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس دائرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن صرف اتنا آنا ہی جو ہے اس کی نجات کے لیے باعث شاید نہ بن سکے، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک اور دائرہ ہے جس میں آنے کی ضرورت ہے، وہ حدیث کے اوپر مبنی ہو کر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بھی یا اسلام کے منتسبین میں بھی کئی لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے اندر ایک اور دائرہ ہے کتاب و سنت پر ایمان لانے والوں کا دائرہ، کتاب و سنت کو اپنی ہدایت کا راستہ بنانے والا دائرہ۔ اور یہ بھی ضروری ہے اس حساب سے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں اور سنت کا وہ انکار کر دیتے ہیں، یا مثال کے طور پر اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں لیکن وہ رافضیت میں پڑ گئے ہیں، یا ایسے دیگر جو گمراہ فرقے ہیں جو اسلام کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن اسلام کا ان سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر جو ایک اور مخصوص دائرہ ہے، اس میں آپ کو داخل ہونا ہے، جسے ہم کہیں گے کتاب و سنت پر ایمان لانے والوں کا دائرہ۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک اور دائرہ ہے، ایک اور دائرہ ہے جس کے اندر آپ کو آنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اس دین پر اور ثابت قدم رہیں، اور کبھی بھی آپ کو گمراہ اللہ کی مرضی سے اور اس کی مدد سے کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دائرہ ہے سلف صالحین کا کہ فہم اور منہج پر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دائرہ۔ تو دیکھیں کہ کتنے دائرے ہیں اور الگ الگ دائروں میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو دائرہ ہے، دائرے کے باہر جو قوم ہے وہ کون ہے؟ لادینیت والے لوگ جو ایتھیزم کے فالوورز ہیں یا جو یعنی الہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ یعنی اس دائرے سے خارج ہیں۔ لیکن اگر آپ معبود کے وجود پر ایمان لانے والوں کا ذکر کریں تو اس کے اندر سارے کے سارے ادیان، سارے کے سارے ریلیجنز کا جو ہے اس میں شمار ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ اسلام پر ایمان لانے والوں کی بات کریں گے جو اس کے اندر کا دائرہ ہے، تو اس کے اندر سارے کے سارے فرقے شمار ہو جاتے ہیں، ہر فرقے والا اس اصطلاح کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کے اندر بھی سارے کے سارے مناہج داخل ہو جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی اتباع تو کرتے ہیں لوگ لیکن ان کا فہم سلف کے منہج کے مخالف ہوتا ہے، تو وہ تیسرے دائرے کے اندر وہ شمار ہوتے ہیں، سارے مناہج اس میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ان سارے مناہج میں جو سب سے عمدہ منہج ہے وہ منہج جسے فرقہ ناجیہ کا جو ہے لقب یعنی حدیث میں آیا ہے، اور وہ طریقہ جس پہ یعنی 73 فرقوں میں جو فرقہ ناجیہ شمار کیا گیا ہے، وہ سب سے اندر داخلی جو فرقہ ہے وہ سلف صالحین کا جو ہے
سلف صالحین کا جو ہے طریقہ ہے۔ ادیان جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے وہ ریلیجنس ہے، سارے کے سارے دین کی جمع ادیان ہے، دین کی جمع کیا ہے؟ ادیان ہے۔ تو سارے کے سارے جو دنیاوی ریلیجنس ہے جو ایک خدا کا یا ایک معبود کا جو ہے ایمان رکھتے ہیں، وہ اس وسیع دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ توقعات ہے، اور آپ کا ٹارگٹ اور آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے کہ سب سے بیچ والا جو دائرہ ہے جو کہ جو ہے سلف صالحین کے فہم اور منہج پر، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کا دائرہ ہے، اس دائرے میں آپ کو نہ صرف داخل ہونا ہے، اس پر آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، اور اسی پر آپ کے موت آنے کی جو ہے اللہ سے تمنا آپ کو کرنی ہے، کیونکہ اس پر موت آئے گی تو انسان جنتی ہوگا، ورنہ اس پر موت نہیں آئے، انسان کی خدا نخواستہ موت نہیں آئے گی، اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ کرے، تو انسان ہلاک اور برباد ہونے کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس یعنی کہ جو ہے ڈائیگرام سے آپ کا تصور اور واضح ہو چکا ہو سلفیت کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اپنی کتاب کی پہلی پرنسپل پہ، یہ جو کتاب ہے جو ہم نے انتخاب کی ہے، الاصباح فی بیان منہج السلف فی تربیت والاصلاح، جس کے تعلق سے ہم نے پہلے اپنے اس کا تعارف بھی بیان کر دیا تھا، جسے العلامہ حفظہ اللہ عبداللہ بن صالح العبیلان حفظہ اللہ ورعاہ، جو ہمارے استاد ہیں، ان کی یہ کتاب ہے، جس کی یعنی کہ جو ہے جس کا مقدمہ اور جس کی تعریف علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی نے بیان کی ہے۔ اس کتاب کی ہم آغاز کرتے ہیں، اور یہ کتاب میں من جملہ 55 تقریباً یا 50 سے زیادہ کچھ ایسے قاعدے بیان کیے گئے ہیں اور اصول بیان کیے گئے ہیں جو منہج سلف کے اصول آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تربیت نفس، نہ صرف اپنی نفس کی تربیت اپنے اولاد کی تربیت، اور اپنے اہل و عیال کی تربیت، اور اپنے معاشرے کی تربیت، اور اپنے حکمرانوں کی کس طریقے سے اصلاح کی جائے، ان سارے کے سارے امور کے جو اصول اور قاعدے ہیں، اس چیز کو انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہمیں مستفید ہونے اور اسے سمجھنے، اور اسی طریقے سے اس میں آئے گئے جو عمدہ باتیں ہیں اس سے ہم مستفید ہوں، اور اپنی زندگی میں اپنانے کی اللہ توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھنے اور مستفید ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی اور سعادت حاصل کرے۔ تو پہلا جو ہمارا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا دین کی بنیاد دو اہم اصولوں پر قائم ہے۔ پہلا جو قاعدہ ہے، الدین مبنی علی اصلین عظیمین، دو ایسے عظیم اصول ہیں جس پر یہ دین کھڑا ہوا ہے، یہ اصول کو آپ کے اندر پایا جانا چاہیے۔ اب ہم مصادر کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ دین کہاں سے لیا جائے گا، وہ الگ ہے مسئلہ، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اگر دین پایا جانا چاہیے تو یہ دو چیزوں پہ آپ کو کھڑے ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے اگر ایک بھی چیز آپ کے اندر نہیں پائی جاتی تو آپ اس دین پر کھڑے بالکل بھی نہیں ہو سکتے، بالکل بھی آپ کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ان دونوں اصول پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ کیا اصول ہے؟ یہ اصول میں سے، یہ جو دو اصول ہیں اس میں سے سب سے پہلا اصل ہے الاخلاص۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے اس دین کا اور اس دین پہ عمل کرنے کا، کہ آپ کے اندر اخلاص ہونا لازمی ہے۔ یہ ایسے کہیں کہ اس میں کوئی کمپرومائز کی بات ہی نہیں، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ انسان جو ہے یعنی کہ کچھ کر سکے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے اخلاص۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے اخلاص، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس دین کے لیے اخلاص پر عمل رہے، اور اس دین کی پر عمل کرتے ہوئے اس کا دل خالص رہے۔ اور اخلاص کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کا عمل خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، آپ کا عمل خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، اور آپ کا عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے، یہی جو ہے اخلاص کا جو ہے معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مستسلم کر دیا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سبمٹ کر دیا ہو، اللہ کے سامنے اپنے سارے نفس کو بچھا دیا ہو، اور اس کے بعد فرمایا وَأَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے اور وہ احسان سے عمل کرتا ہو۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کی طرف بلا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے مسلم کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مسلم کر دینا، کہ اللہ کے لیے ہی آپ کا عمل رہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آپ عمل نہ کریں۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کسی چیز کا سوائے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ان اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلصا لہ الدین،
मुखलिसीन लहुद्दीन के फरमाया कि अल्लाह के लिए दीन को खालिस करके उसकी इबादत आपको करनी है। और फरमाया कि हुनफा हनीफियत पे, इस दीन की हनीफियत और इसकी खालिस जो शक्ल सूरत है उस पर आपको इस दीन पर चलना है। तो मानव मफहूम ये है कि आप इस दीन में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराएं। और इसके ताल्लुक से मैं मजीद आपको आगे चल के ही बताऊंगा कि किस तरीके से इंसान इखलास को खोता है। इसी तरीके से फरमाया कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, सूरह जुमर की आयत है कि अल्लाह ताला ने, नबी के वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस दीन को मैं खालिस तौर पर इस दीन पर अमल करूं। तो माना यह हुआ कि अगर आप दीन पर अमल भी करते हैं लेकिन आपके अंदर खुलूस ना पाया जाए तो आपका दीन पर अमल करना बेकार है। आपका इस दीन पर अमल करना जो है जाया है अगर आप इस दीन पर जो है खालिस तौर पर अमल नहीं करते। नबी के वसल्लम का फरमान है इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये मशहूर मारूफ हदीस कि हर अमल का दानो मदार नियतों पर है। अगर आपकी नीयत ही अल्लाह के लिए खालिस ना हो तो ये दीन पर अमल करना आपका जाया है। दूसरा जो असल है जो इखलास के बाद आता है वो है इत्तिबा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर के इखलास और इत्तिबा ये दोनों अहम तरीन उसूल हैं, दोनों अहम तरीन उसूल हैं जिसका वजूद होना आपके दीन की कबूलियत के लिए जो है जरूरी है। और इनमें से एक भी असल अगर आपसे छूट जाता है या जाया हो जाता है तो आपने अपने दीन को गवा दिया, आपने अपने दीन को गवा दिया। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में सूरह मुल्क में फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, इस जिंदगी को, इस जीने मरने को अल्लाह ताला ने जो है इस दुनिया की सुन्नत बना करके भेजी। क्या मकसद से? ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज का यानी एहसास कर सकें, इस चीज को जो है समझ सकें कि अल्लाह ताला यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत देख सके लोगों के दरमियान कि सबसे ज्यादा अहसन अमल करने वाला कौन है, अहसन अमल करने वाला कौन है। और अहसन की क्या तारीफ है, क्या मतलब है अहसन अमला, क्या मतलब है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे अहसन अमल देखने के लिए इस जिंदगी को बनाया है। फुदैल इब्न अयाद, अल फुदैल इब्न अयाद जो कि सलफ में से एक मशहूर मारूफ यानी कि जो है ये इस उम्मत के इमाम थे, उन्होंने फरमाया अहसन अमला अखलसुहु व अस्वबु। अहसन अमल का माना यह है कि जो सबसे ज्यादा खालिस हो और सबसे ज्यादा दुरुस्त हो। खालिस यानी अल्लाह के लिए खालिस किया गया हो, व अस्वबुहु यानी दुरुस्त हो। और दुरुस्तगी कैसे आ सकती है किसी इबादत में? नबी के तरीके के मुताबिक अगर आप वो अमल कर रहे हैं या नबी की इत्तिबा में आप वो अमल कर रहे हैं तो वही अमल जो है अहसन अमला के इस दायरे में दाखिल होता है। इसके अलावा हर वो अमल जो इस दायरे में शुमार नहीं होता वो मरदूद है, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को बता दें इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तरफ अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि सिर्फ दावा करना कि मैं अल्लाह की मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के दीन पे अमल करता हूँ, ये काफी नहीं है, बल्कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। इससे अल्लाह की न सिर्फ इत्तिबा होगी और अल्लाह के दीन की इत्तिबा होगी और अल्लाह से आपको मोहब्बत का भी जो है दर्जा हासिल होगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने से आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत का यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत जो है हासिल होगी। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। ये बहुत उम्दा और बहुत अहम हदीस है जिसे बुखारी मुस्लिम ने रिवायत की है कि जो कोई ऐसा अमल करता हो जिस पर हमारा तरीक़ेकार नहीं, वो अमल मरदूद है। वो अमल क्या है? मरदूद है। तो अभी हमें ये सारे आयतों और हदीसों को पढ़ने के बाद इस असल का इल्म हो चुका है या इस बुनियादी प्रिंसिपल का हमें इल्म हो चुका है कि दीन दो चीजों पे कायम है। आपके अंदर इखलास होना है और आपके अमल में इत्तिबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद होना है। इखलास का ताल्लुक किससे है? ला इलाहा इल्लल्लाह से है। और इत्तिबा का ताल्लुक किससे है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा किया और कलमा पढ़ा है तो आपकी इबादत भी सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना और मफहूम है? नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। लेकिन अगर इंसान ये कहने के बावजूद अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है, अल्लाह के लिए किसी और के लिए अपने अमाल को सर्फ करता है, तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा बिल्कुल भी नहीं किया है।
اور پھر محمد الرسول و اشہد ان محمد الرسول عبداللہ و رسول جب آپ کہتے ہیں اور اس بات کا ایمان لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر اور ان کے نبی ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب پیغمبر پر آپ ایمان لا رہے ہیں تو پیغمبر کے لائے ہوئے طریقے پر بھی ایمان لائیں، اور اس طریقے میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کریں، اور اس طریقے کے مخالف ہر وہ چیز جو آپ کے سامنے ہوتی ہے اسے آپ ٹھکرائیں اور اسے آپ روکیں اور اسے آپ دین سے جو ہے پاک و صاف کریں، اور صرف اس عمل کو قبول کریں جو نبی کی سنت سے مطابق ہو۔ تو اس سے آپ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ دو اصولوں کو، یہ دو شہادتین کو جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ حق ادا کریں گے۔ اب یہاں پر یعنی مؤلف نے یا شیخ عبداللہ العبیلہ نے ایک اہم نقطہ بیان کیا کہ اخلاص اور اتباع کو لے کر کے لوگ چار قسم میں بٹتے ہیں، چار ان کی جو ہے گروپس پائی جاتی ہیں، چار گروپس پائی جاتی ہیں۔ تو میں نے اسے جو ہے ایک ٹیبل کی شکل میں جو ہے بیان کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے سمجھنے کے لیے کہ چار گروپس ہیں، اور آپ دیکھ لیں، حساب لگا لیں کہ آپ کو کس گروپ میں شمال ہونا ہے، کس گروپ کے آپ جو ہے ممبر بننا چاہتے ہیں، آپ اس کو جو ہے اختیار اپنے لیے کر لیں۔ تو پہلا گروپ وہ ہے جو اخلاص اور اتباع میں، پہلی چیز یہ کہ اخلاص بھی اس کے پاس پائی جاتی ہے اور اتباع بھی اس کے پاس پائی جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حقیقتاً ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم جو ہے مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، تو ان کے اندر اخلاص بھی پایا جاتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سر نہیں جھکاتے، وہ اللہ کے لیے کسی کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو نہیں گرا دیتے، وہ اللہ کے لیے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے اپنی امیدیں نہیں لگائے بیٹھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے تابعدار ہیں، اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس طریقے پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ کی عبادت کی ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اگر ایک انسان کے اندر پائی جائے تو وہ اخلاص اور اتباع کے جو مسئلے میں وہ شمار ہو جاتا ہے، اخلاص اور اتباع کے مسئلے میں وہ شمار ہو جاتا ہے کہ وہ خالص بھی ہے اور نبی کا متبع بھی ہے۔ اور جو انسان خالص بھی ہو، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہو اور نبی کا متبع اور اس کا تابعدار ہو، تو ایسا انسان احسن عملا کرنے والوں میں سے شمار ہو جائے گا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ ملک میں کیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری گروپ کی طرف، دوسری گروہ کی طرف۔ وہ کون سی گروپ یا کون سی جو ہے گروہ ہے؟ وہ یہ گروپ ہے جس کے پاس نہ اخلاص پائی جاتی ہو اور نہ جو ہے اتباع پائی جاتی ہو۔ اخلاص میں بھی وہ لوگ فیل ہیں اور اتباع میں بھی وہ لوگ فیل ہیں، نہ ان کا دین اللہ کے لیے خالص ہے، اور وہ جو عمل جسے وہ دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں یا اسے عمل میں لا رہے ہیں، وہ دین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، یا نبی کا مہر اس عمل پہ نہیں پایا جاتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسری گروپ ہے جو سب سے زیادہ بدترین گروپ ہے، سب سے زیادہ بدترین گروپ ہے۔ کیوں؟ ان کے یہاں آپ کو نہ اخلاص پائی جائے گی، وہ جو عمل جسے وہ دین سمجھ کر کے کرتے ہیں وہ عمل تو دین ہے ہی نہیں، اور اتنے وہ لوگ جو ہے بدبخت ہیں کہ وہ عمل بھی اللہ کے لیے نہیں کرتے، وہ عمل بھی اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ تو دین بھی کر رہے ہیں کون سا؟ جھوٹا دین، جھوٹا اسلام، اور وہ جھوٹا اسلام بھی شاید ہی اللہ کے لیے کر لیا ہوتا، لیکن وہ اللہ کے لیے بھی نہیں کرتے، غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے میں نے وہ دائرہ بنایا تھا جو اسلام کا دائرہ ہے، اور اس میں لوگ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ لوگ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہوتے، لیکن اپنے آپ کو وہ نسبت کرتے ہیں اسلام کی، اور کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ کلمہ وہ مشرک ہے یا وہ کفر پر ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا دعویٰ وہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اخلاص کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر اتباع سے بھی نکل جاتا ہے، تو اس سے بدتر کوئی اور انسان ہو نہیں سکتا۔ اس کی کیا مثال ہے؟ وہ بدعتی لوگ جو شرک بھی کرتے ہوں، وہ بدعتی لوگ جو شرک بھی کرتے ہوں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں کو جو لوگ کرتے ہیں، اور پھر وہ نئی ایجاد کردہ چیز کو بھی اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہو، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کرتا ہو، یا ریاکاری کے لیے کرتا ہو، اور دوسروں کو راضی کرنے اور دوسروں کے سامنے عزت اور مقام پانے کے لیے وہ کرتا ہو، تو ایسا انسان دوسری گروپ میں شمار ہے، ایسا انسان جو ہے وہ ہلاک و برباد ہے۔ اب آتے ہیں تیسری گروپ کی طرف۔ تیسری گروپ کا حال کچھ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس اخلاص تو پایا جاتا ہے، لیکن وہ اتباع میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اخلاص تو پایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ خالصتاً عمل کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی وہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ نہیں اس عمل کو کرتے، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا مسئلہ پایا جاتا ہے؟ وہ اتباع نہیں کرتے،
وہ ایسے عمل کرتے ہیں جسے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، وہ ایسے عمل کرتے ہیں جسے نہ صرف نبی نے بلکہ نہ نبی نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ اتباع تابعین نے، کسی نے وہ عمل کو نہ کیا ہو۔ یہ لوگ بدعتوں کے تابع دار ہیں اور اسے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں، بدعتوں پہ عمل وہ کرتے ہیں لیکن وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایسے انسان جاہل ہوتے ہیں، ایسے انسان جاہل ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر کون زیادہ آتے ہیں؟ وہ زہاد، وہ یعنی وہ عبادت گزار لوگ جو غلو میں پڑ جاتے ہیں اور جو سنت کے مخالف عمل کرنے لگتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ کر کے زیادہ دو قدم آگے جانے کی چکر میں، اللہ کو راضی کرنے کی چکر میں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول، چاہے کتنا اس کا دل صاف ہو، چاہے کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کیا ہو، لیکن اللہ ایسا عمل بالکل بھی قبول نہیں کرے گا۔ بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ پائی جائے، ایسا عمل مردود ہے، ایسا عمل ریجیکٹڈ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل تو کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے پہ وہ نہیں ہوتے۔ اگلا جو گروپ ہے، جو چوتھا گروپ ہے، وہ اخلاص پر نہیں ہوتا لیکن اتباع میں ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین ہی پہ عمل کرتے ہیں، دین کے طریقوں پر ہی رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر عمل کرتے ہیں، نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے نبی نے پڑھی ہو، روزہ ویسے رکھتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو، ہر وہ عمل دین کا ویسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہو یا بتلایا ہو، لیکن وہ خالص اللہ کے لیے نہیں وہ کرتے، وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کرتے، وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا اللہ یا کسی اور کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہواہی جو ہے حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان یہ کہلائے جانے کے لیے کہ یہ انسان عابد ہے، یہ انسان زاہد ہے، ایسے کے لیے وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ ریاکار لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور ریاکاری بھی ایک شرک کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ جو مخلص بھی ہوتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں، جن میں سے ہمیں ہونا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس میں شمار کر دے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو اخلاص بھی نہ ان کے پاس ہو اور نہ اتباع ہو، یہ بدترین لوگ ہیں، ان میں سے بھی ہمیں شمار نہیں ہونا ہے، اور نہ ان کے آنے والے جو اگلے 2 گروپ ہیں جن میں یا اخلاص پایا جاتا ہو اتباع نہیں، یا اتباع پائی جاتی ہو اخلاص نہیں، ایک چیز ہو تو دوسری نہیں، یا دونوں بھی نہیں پائی جاتی، تو ایسے انسان ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہمیں یہ ایک اہم اصل یعنی کہ جو ہے فائدہ حاصل ہوا، وہ یہ ہے کہ اخلاص اور اتباع کو اپنی زندگی کا شیوا بنانا ہے، کیونکہ یہ سلف کا طریقہ ہے کہ وہ اگر کوئی عمل کیا کرتے تھے تو وہ خالص اللہ کے لیے کرتے، اور نہ صرف خالص اللہ کے لیے کرتے بلکہ یعنی کہ جو ہے اسے اس طریقے سے کرتے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہو۔ اور یہ آیت پہ آپ غور فرمائیں جو کہ سورہ کہف کی ایک اہم آیت ہے اور سب سے آخری آیت ہے، جو جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ فمن كان يرجو لقاء ربه، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے اور سب سے بہترین انداز میں اللہ سے ملے، سب سے اچھے حال پر وہ اللہ سے ملاقات کرے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، صرف عمل نہ کرے، عمل صالح کرے، عمل کرنے والے بہت ہیں، فليعمل عملا صالحا، کہ نیک عمل کرے، مقبول عمل کرے، جس عمل کو اللہ قبول کرتا ہو وہ عمل کرے، نیک و صالح عمل کرے۔ اور نیک و صالح عمل کون سا ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہاں پر کس کی دلیل ملی؟ اتباع کی دلیل مل گئی۔ پھر فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ نیک عمل کرتے کرتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو وہ شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نہ صرف عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، بلکہ وہ نیک عمل صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور یہ سب سے اہم ترین اصول ہے جسے ہمیں ہمارے سلف سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اگر ہم اس اصول کو تھام لیں گے تو جان لیجئے کہ زندگی جینا آسان ہو جاتی ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ خالص جب آپ اللہ کے لیے عبادت کریں گے تو اس کے اثرات آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ رہیں گے تو نبی کی سنت کی اتباع کرنے پر جو نور آپ کو حاصل ہوگا، جو برکتیں حاصل ہوں گی، وہ آپ اپنی زندگی میں پا سکتے ہیں۔ تو نہ صرف اس دنیا میں آپ کو فلاح و کامیابی اور کامرانی حاصل نہ ہوگی، بلکہ آخرت میں بھی آپ کو نجات، اور آخرت میں بھی جو ہے آپ کو
فلاح عظیم جو ہے اللہ رب العزت اس سے آپ کو نوازے گا۔ تو یہ آج کا درس تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو خالص اللہ رب العزت کے لیے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر ہمارا عمل رہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے منافی ہر وہ چیز جو اخلاص کے ضد میں ہو، جیسے کہ کفر ہے، جیسے کہ شرک ہے، جیسے کہ جو ہے نفاق ہے، ان سب سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اور اتباع کے منافی جو چیز ہے جیسے کہ بدعت ہے، جیسے کہ خرافات ہے، دین میں نئی چیزیں ہیں، ان سب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں مخلص متبع بنا دے، مخلص اللہ کے لیے، متبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔ اب آپ لوگوں کے لیے میں کوشچن آنسرز کے لیے جو ہے موقع دے رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی سوالات کرنا چاہتا ہے تو وہ سوالات جو ہے کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کوشچن جو ہے آپ چیٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں، یا جیسے جو ہے ہمارے ایڈمن بتاتے ہیں ویسے آپ کریں انشاءاللہ۔ شیخ محترم، ایک سوال آیا ہے کہ ایسی حدیث ہے جس سے بتایا جاتا ہے کہ بدعت کرنے والوں سے تعلقات نہ رکھیں، جی اس کے کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں، بدعت اس کی تفصیل ہے، بدعت کرنے والوں سے تعلق رکھنا یا نہ رکھنا، اس کے چند یعنی کہ اس کے اندر اس کے تعلق سے چند مسائل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ انسان کس نوعیت کی بدعت میں پڑا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس سے تعلق رکھنا یا اس سے تعلق کاٹنا، کس میں زیادہ اس کی اور آپ کی بھلائی ہے، یہ دونوں کا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس حساب سے کہ ممکن ہے کہ وہ بدعت میں پڑا ہو، لیکن آپ کا اس سے تعلق رکھنے سے اس کی یعنی اس بدعت کو چھوڑنے کا جو ہے آپ سبب بن سکتے ہیں، تو اس سے تعلق رکھنا ایک اچھی بات ہے۔ لیکن بمقابل اگر وہ بدعت میں وہ آپ کو بھی کھینچ کر کے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، تو ایسے انسان سے دور ہٹنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ چیز دیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ بدعت کیسی بدعت ہے؟ اگر وہ بدعت ایسی ہے جو اسے کفر تک ڈال دے رہی ہے، تو اس کا معاملہ ایسے ہی ہوگا جو جیسے ہم کو یعنی غیروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی کوئی چھوٹی سی بدعت ہو، عملی بدعت ہو، جس میں وہ جہالت کی وجہ سے اس عمل میں پڑا ہو، تو ایسے کے ساتھ رہ کر کے اسے دعوت دینا، اس کی اصلاح کرنا، یہ بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بدعتی سے تعلق چھوڑنا ایک وسیع مسئلہ ہے، انشاءاللہ تفصیل آگے چل کے ہم مزید بتائیں گے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مصلحت دیکھنا ضروری ہے، کہ اس میں آپ کی بھی مصلحت اور سامنے والے کی بھی مصلحت، اور عمدہ جو چیز جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت ہو اور اصلاح ہو۔ دین اپنی یعنی آپ کے دین کی حفاظت ہو اور سامنے والے کی اگر اصلاح ہو تو تعلق رکھا جا سکتا ہے، ورنہ تعلق میں کوئی خیر نہیں تو اس تعلق کو ختم کر دیا جا سکتا ہے۔ شیخ ایک سوال ہے، ایک منٹ محمود بھائی، میں یہ پوچھنا چاہتا شیخ سے کہ شیخ اگر دین کو سیکھنا ہے تو پہلے منہج عقیدہ توحید کے ساتھ شروعات کر کے اس کو سیکھ کے دوسروں کو سکھانا بھی اور دوسروں کو سمجھانا بھی، اس کا اہمیت کیا ہے شیخ؟ کہ آپ ایسے نماز سیکھتے، دوسرے چیز سب سیکھتے، عمل اور جو بھی اسلامی چیزیں سیکھتے، کیا اس سے بچوں کے لیے کہ بڑوں تک سب سے پہلے یہ سکھانا ضروری ہے کہ شیخ؟ جی دیکھیں، دین جیسے کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی تو سب سے پہلی چیز کس چیز کی طرف دعوت دی؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف انہوں نے بھیجا تو سب سے پہلی چیز کس کی وصیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے فرمایا معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم لوگوں کو دعوت دینا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کے واحد ہونے کا وہ اقرار کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ قبول کرے۔ اگر اس پہ وہ آ جاتے ہیں، اس کے تقاضوں کو وہ پورا کرتے ہیں، تو انہیں باقی عبادتوں کی طرف بلانا۔ تو اس سے یہ معلوم ہمیں ہوتا ہے، حاصل یہ ہوتا ہے کہ عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، نماز وغیرہ ہم شروع کرتے ہیں، ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، بچوں کو بھی جو ہے ہم نماز سکھلاتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ اہم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اہم چیز ہے جسے بچوں کو نہیں سکھلایا جاتا، افسوس کے ساتھ ایک اہم چیز ہے جو ہم خود سیکھنے میں قاصر رہ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرنا، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا۔ اس چیز میں کئی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھانا سکھانا جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ اہم ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہم نہیں ہے، لیکن ان سب کا جو تاج ہے وہ ہے صحیح عقیدہ۔ اگر انسان یہ سب کر لیتا ہے، بہترین نماز، بہترین روزہ، سب سے بڑا قاری وہ بن جائے، حافظ قرآن وہ بن جائے، لیکن اس کا عقیدہ درست نہ ہو تو کیا فائدہ ہے، کیا حاصل ہے انسان کو؟ تو انسان کو چاہیے کہ باقی اعمال سیکھتے سیکھتے جو سب سے زیادہ بنیادی اور سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے
کہ عقیدہ اپنا انسان درست کرے اور منہج سلف صالحین کے عقیدے پر انسان جو ہے عمل کرے. اگر ایسا انسان کرتا ہے تو اس کی نجات کے لیے جو ہے اور اس کی یعنی اس کی آخرت سنور سکتی ہے. لیکن اگر عمل سلف یعنی منہج سلف کا وہ اہتمام نہیں کرتا, عقیدہ وہ نہیں سیکھتا, تو ممکن ہے کہ کبھی بھی اس کا ایمان ہائی جیک ہو جائے, کوئی بھی اس پر اٹیک کر کے اس کے دین کو جو ہے بگاڑ سکتا ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے پہلے اپنی تجوریوں پہ جو ہے تالا لگانا سیکھے. ہمارا ایمان ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, سب سے بڑا ہمارا کیپٹل اماؤنٹ ہے. اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں عقیدے کا تالا جو ہے اس پر لگانا ضروری ہے, اور منہج سلف کا جو ہے مہر اس تالے پہ لگا رہنا جو ہے ضروری ہے. شیخ محترم, سوال آیا ہے کہ کیا اپنے آپ کو سلفی بولنا جائز ہے یا بولا جا سکتا ہے؟ جی, یہ ایک اہم سوال آتا ہے جب کبھی ہم سلفیت یا منہج سلف کا ذکر کرتے ہیں, تو کیا ہمیں ضروری ہے کہ ہم سلف کی طرف نسبت کریں؟ دیکھیں, ضرورت حسب ضرورت آپ کو کرنا ہے. یہ کوئی شریعت, کوئی آیت, کوئی حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جس کسی نے اپنے آپ کو سلفی بلایا وہی جنت میں جائے گا, یہ کہیں نہیں. یہ ایک اصطلاح ہے, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے, یہ ایک ڈیفینیشن ہے جس کا استعمال اس وقت رائج کیا گیا جب اس کے مخالف جو آرا ہے, مخالف جو طریقے ہیں وہ امت میں ظہور ہونے لگے. اب بجائے اس کی کہ میں کہوں کہ میں ایک ایسا مسلمان ہوں جو قرآن و سنت کو سمجھتا ہوں اور اسے سلف صالحین جو کہ صحابہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, صحابہ کرام, تابعین اور اتباع تابعین کا میں تابع دار ہوں, اتنا لمبا کہنے کے بجائے میں منہج سلف کا متبع ہوں. یہ ایک آپ کو ایک شارٹ فارم جو ہے ملتا ہے. اس وجہ سے ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک جو ہے اس فکر کو جو ہے سمجھانے میں آسانی ہو جائے اور تمیز کرنے کی جو ہے آسانی ہو جائے کہ بھائی یہ کتاب سلفی منہج پر لکھی گئی کتاب ہے, اتنا کہنا کافی ہے. تو یہ آسانی پیدا ہونے کے لیے جو ہے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے, اور اس لفظ سے کسی نے منع بھی نہیں کیا. ہمارے اسلاف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, سلف نے خود اس لفظ کا جو ہے اس کے آثار ملتے ہیں, تو ایسا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ ضرورت ہے شناخت اپنی بنانے کے لیے کہ بھئی یہ منہج سلف ہے اور میں ایک سلف کا منہج سلف کا تابعدار ہوں, جس کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک سلفی ہیں, تو اس کا یہ معنی ہے. اور کوئی ضروری نہیں ہر جگہ جو ہے آپ لگا کے رکھیں کہ میں فلاں سلفی ہوں, اس چیز کا اعلان کرنا کوئی ضروری نہیں. جب ضرورت پڑے تب اپنے منہج کو واضح کرنے کے لیے یہ لفظ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں.